बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन इन्नहु खैरु नासिरिन व मुईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन फ़ाक़हा इम्रतन ला यमलिकुहा हुबिसा बिकुल्लि कलिमतिन कल्लमहा फ़िद दुनिया अल्फ़ा आमिन फ़िन्नार। हज़रत पैगम्बर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का ये फरमान है कि जो कोई भी किसी नामहरम औरत के साथ हंसी मजाक करेगा, उसे दुनिया में किए गए हर कलमा के बदले में 1 साल 1000 साल जहन्नुम में कैद रखा जाएगा। अज़ीज़ान गिरामी कद्र, ये हदीस नहायत ही एक अहम मसला की तरफ इशारा कर रही है कि जिसे हमारी ज़िंदगी में अब ये इतना आम हो गया है कि हम इस बात का दावा करते हैं कि इससे बचना नामुमकिन है। और जाहिर है कि जो मसला बचना जिससे नामुमकिन हो, उससे अगर इंसान जो है वो अपने आप को बचाएगा, तो कमाल भी इंसान का जो है वो उसी में ही है। अब इस हदीस के मुख्तलिफ पहलुओं से हम देखते हैं। पहला इसका हिस्सा ये है कि ये हदीस सिर्फ और सिर्फ जो है वो मर्दों से मुखातिब नहीं, बल्कि ख़वातीन से भी मुखातिब है कि वो भी नामहरम मर्द के साथ अगर हंसी मजाक करेंगी तो उन्हें भी इसी कैद का सामना करना पड़ेगा कि जो इस हदीस में बयान की गई है। और अहादीस में इस किस्म की बातों का और इस किस्म की सजाओं का और क़यामत के अहवाल का बयान करना इस बात की दलील है कि हमें इस बात को समझाया जा रहा है कि आपके दुनियावी आमाल चूंकि ज़ब्त व सब्त होते हैं, लिहाजा आप इनको अंजाम देते हुए एहतियात से काम करें, एहतियात से काम लें। क्यों? क्योंकि कोई काम भी जो छोटा बज़ाहिर आपको छोटा नज़र आ रहा है, ज़रूरी नहीं कि क़यामत के दिन भी वो काम छोटा सा ही नज़र हो। और जिस नज़र से आप दुनिया में किसी चीज़ को देखते हैं, वो ही जो है वो आपके लिए क़यामत के दिन हो, ऐसा नहीं है। बल्कि ये एक छोटा सा काम कि जिसे आमतौर पर हंसी मजाक कहा जाता है, ये भी ये जो है वो जायज़ नहीं है। और फिर जाहिर है कि ये हंसी मजाक सिर्फ अभी ज़बानी है, अभी जिस्मानी नहीं है। तो ज़बानी में भी ये कहा गया है कि अगर आप जो है वो एक कलिमा भी दुनिया में ऐसा इस्तेमाल करते हैं तो उसके बदले में आपको जहन्नुम में 1000 साल तक कैद रखा जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में किए गए हमारे हर काम जो हैं वो नोट होते हैं। और कुरान मजीद इस बात की गवाही देता है कि फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। और सारे मुसलमानों का इस बात पर ईमान है कि दो फरिश्ते हमारे कांधों पर बैठे हुए हैं कि जो हमारे अमाल को जो है वो नोट करते रहते हैं। अब जाहिर है कि अगर हम दुनियावी कैमरों से बच जाएं, दुनियावी लोगों से बच जाएं, हत्ता तरफ मुकाबिल और दोनों पार्टियां राजी होती हैं और हंसी मजाक की हद तक भी अगर रहें, तो वो भी जब्त होगा और उसकी सजा जो है वो इतनी बड़ी सजा है। तो यकीनन ये हमारे लिए एक ऐसा मरहला है कि जिसे हमें सोचना चाहिए कि इन कामों को जितना मुमकिन हो सके अपने आप को बचाएं। और फिर उन कामों को अगर खुदा न खास्ता उनमें मुब्तला हैं तो उनकी तौजीह न करें, बल्कि उनकी इस्लाह करने की कोशिश करें। दूसरा नुक्ता जो इसके अंदर बयान किया जा सकता है वो ये है कि आम तौर पर हमारे मुआशरे में, बल्कि तमाम इंसानी मुआशरों में, चाहे वो मगरबी मुआशरा हो, चाहे वो मशरकी और इस्लामी मुआशरा भी क्यों ना हो, और वहाँ पे औरतों के साथ मजाक को अच्छा नहीं समझा जाता। अलबत्ता कंडीशंस उसमें आगे लगा लेते हैं। हाँ जी, अगर अगला राजी है तो फिर जो है वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर जो है वो अगला नाराज हो जाए, कि इसी दुनिया में हमने देखा है कि हर जगह पर कहीं पर भी इंसान जो है जब एक दूसरे से मजाक करते हैं तो नतीजे में अगर तरफ मुकाबिल बिगड़ जाए तो जो मजाक करने वाले बंदे होते हैं उनकी इज्जत आबरू जो है वो दुनिया में खाक में मिल जाती है। बस ये अमल एक ऐसा बुरा अमल है कि जिसके जरिए इंसान की इज्जत दुनिया में भी खाक में मिल सकती है। इसीलिए जो समझदार लोग होते हैं वो ये बात कहते भी हैं और इस पर अमल पैरा भी होते हैं कि ज्यादा किसी के साथ फ्री होने की कोशिश नहीं करना चाहिए और किसी के साथ ज्यादा मजाक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मजाक में दूसरा बंदा किसी भी मरहले पर संजीदा हो गया तो
تو اس مذاق کا خمیازہ جو ہے وہ آپ کو بھگتنا پڑ جائے گا۔ اب یہ دنیاوی تفکر ہے، اور ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم نے جو ہمیں طرز تفکر دیا ہے وہ دنیاوی بھی ہے اور اخروی بھی ہے۔ اگر ہم پیغمبر کی اس فرمان پر عمل کرتے ہیں تو دنیاوی طور پر بھی جو ہے وہ ہم اس کے شر سے محفوظ رہیں گے، اور آخرت کے شر سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور نقطہ بھی جو ہے وہ اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے کہ جی آج کل ہمارے معاشرے کی بافت ایسی ہو گئی ہے، بناوٹ ایسی ہو گئی ہے کہ ہم مجبور ہیں نامحرم کے ساتھ گفتگو کریں۔ جی نامحرم کے ساتھ گفتگو کرنے کو اسلام نے روکا نہیں ہے، بوقت ضرورت بوجہ ضرورت آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ ہم کلام ہو سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن اس بات میں ہنسی مذاق کو آپ کنٹرول کریں۔ اور پروفیشنل دنیا میں اس بات کو اچھا بھی نہیں سمجھا جاتا کہ آپ کا جو کام ہے وہ کام آپ اس کے حوالے سے کسی سے بات کریں تو کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوتا، اور شریعت بھی اس حوالے سے کوئی جو ہے وہ سزا مقرر نہیں کرتی۔ کیوں؟ کیونکہ بالاخره انسانی معاشرہ جو ہے وہ مرد و زن کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ آپ ایسے کاموں میں نہ پڑیں کہ جس کے نتیجے میں پھر ایک بڑی غلطی یا بڑا گناہ یا بڑا جرم جو ہے وہ سرزد ہونے کا موقع ہو۔ تو یہ دنیاوی معاشرہ بھی اس بات سے روکتا ہے۔ محض کلام کرنا، بات کرنا، رابطہ کرنا، یہ رکھنا، یہ اپنی جگہ پر جو ہے وہ اس کی ممانعت اس طرح سے نہیں ہے، لیکن باہمی طور پر، اختیاری طور پر جب بندہ رہ رہا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ خوش گزرانی کے لیے جو ہے یا اگلے بندے کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید غیر پروفیشنل انداز میں آگے بڑھانے کے لیے ہنسی مذاق کے ذریعے جب وہ آگے بڑھتا ہے تو اسلام نے اس بات سے منع کیا ہے۔ یہاں پر ایک اور نقطہ بھی جو ہے وہ یہ ہوگا کہ جی اس سے تو فنون لطیفہ اور آرٹ کا جو کلچر ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ تو جی ہاں، فنون لطیفہ اور آرٹ جو ہے اگر حدود شرعیہ سے جو ہے وہ آگے بڑھ کر ہوں گی تو پھر وہ فنون لطیفہ میں کی چھتری کے نیچے آنے سے وہ جائز قرار نہیں بن جائے گا۔ فنون لطیفہ کی بھی حدود و قیود ہیں، البتہ کچھ حدود و قیود جو ہم مقرر کرتے ہیں اور پھر اس کو کہتے ہیں کہ یہ کام فنون لطیفہ میں بھی اس حد تک جائز ہے، اس حد تک جائز نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کام میں قانون گزاری ہونی چاہیے، قانون بننا چاہیے، ہم جو قانون بنائیں وہ جائز ہے، اور وہ خدا کی جس نے ہمیں خلق کیا ہے اور ہماری طبیعتوں اور مزاج سے بھی واقف ہے، اور ہمیں کمال کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، اور کمال کے مواقع ہمارے لیے فراہم کرتا ہے، تو اس خدا نے اور اس شریعت نے، اس دین نے جب ہمارے لیے جو ہے وہ قانون گزاری قائم کی ہے اور ایسی حدود و قیود کو بیان کیا ہے، تو پھر ہمیں ان کے ماننے میں جو ہے وہ زیادہ لیتا لا اللہ سے کام جو ہے وہ نہیں لینا چاہیے، اور مختلف توجیحات نہیں کرنی چاہیے، اور پھر کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ضروری کام اپنی جگہ پر ہو، وہ بے شک انجام دیا جائے، لیکن کسی بھی غلط کام کو، کسی بھی غلط ریپر لگا کر اس کے اوپر کسی اور اچھی چھتری کے نیچے جو ہے اس کام کو کیا جانے کی اسلام میں شدت کے ساتھ مذمت کی گئی ہے۔ اچھا، اب یہ ساری باتیں جو ہے وہ ہم نتیجے کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اس بندے کے لیے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں کہ جو قیامت پر ایمان رکھتا ہے۔ اب بظاہر ہم سارے مسلمان ہیں اور یہ مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں اور قیامت پر ہمارا ایمان ہے، لیکن یہ ہمارا ایمان جو ہے وہ صرف لفظوں کی حد تک ہے، یا جن کاموں کو ہم نے اچھا کہا ہوا ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ چلے جی یہاں پہ ہمیں اس کا اجر مل جائے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں ملا تو چلے اللہ جو ہے وہ ہمیں قیامت میں دے دے گا۔ تو یہ ذرا عقیدہ بھی کمزور ہے، لیکن اگر ہم اس بات پر 100% کاربند ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ قیامت بھی ہے اور وہاں پر اعمال، جزا و سزا کا عمل جو ہے وہ پورے طریقے سے انجام پائے گا، کیونکہ اس کے بعد کوئی اور اگلا عالم نہیں ہے، چونکہ دنیا ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں پر نہ صحیح معنوں میں کسی کو سزا دی جا سکتی ہے، نہ صحیح معنوں میں کسی کو جزا دی جا سکتی ہے، اور ممکن ہے دنیاوی امور میں یہ کام الٹ بھی ہو جائے۔ تو اصل میں جو آخرت کا عالم ہے وہاں پر سزا بھی حقیقی ہوگی اور جو ہے وہ جزا بھی حقیقی ہوگی، اور ان ساری چیزوں پر وہی بندہ صحیح معنوں میں عمل کرے گا کہ جو روز قیامت پر جو ہے وہ ایمان رکھتا ہوگا اور اس کا ایمان محکم اور مضبوط ہوگا۔ اب ایک اور نقطہ ہی یہاں سے آتا ہے، اور ایک سوال کی صورت میں بھی یہ بات آ سکتی ہے، اعتراض کی صورت میں بھی بات کی جا سکتی ہے کہ جناب توبہ کا دروازہ تو خدا نے کہا ہے کہ یہ کھلا ہوا ہے۔ ہاں بالکل، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ توبہ کے دروازے کے کھلے ہونے کا مطلب
یہ نہیں ہے کہ توبہ ہمیں اجازت دے رہی ہے کہ ہم خدا کی نافرمانی کریں، بلکہ توبہ وہ دروازہ ہے کہ اگر ہم سے خدا کی نافرمانی انجام پا گئی ہے تو پھر ہم کیا کریں، ہم اس سے یو ٹرن لیں اور توبہ کریں اور کہیں کہ جی آئندہ اس کام کو جو ہے وہ ہم انجام نہیں دیں گے۔ تو پھر تو یہ بات جسے کہتے ہیں کہ توبہ بھی با مقصد اور بابانی ہے۔ البتہ اس سارے عمل کا تعلق جو ہے وہ بالآخر آخر میں انسان کے نیتوں کے ساتھ ہے اور انسان کے اعمال کے ساتھ ہے، اور خدا انسان کی نیتوں کو اور انسان کے اعمال کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ انسان اس کام کو کس انداز سے کر رہا ہے۔ بعض دفعہ انسان کا جو ہے وہ کوئی غلط کام بھی ہوتا ہے تو خدا اس کی نیت کو جان رہا ہوتا ہے کہ یہ کس انداز سے انجام دے رہا ہے، یا کوئی نیکی بھی کر رہا ہوتا ہے تو خدا کو اس وقت بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ کس نیت سے جو ہے وہ انجام دے رہا ہے۔ لیکن خدا نے دنیا میں ہمیں اپنے اعمال کے گرد مکلف بنایا ہوا ہے کہ ہم نے جو عمل کرنا ہے، اور اس میں پہلی شرط نیت ہے، اس کے مطابق جو ہم نے عمل کرنا ہے، تو پھر اس نیتوں کو جانتا ہے۔ جو قیامت میں ہوگا وہ خدا کے پاس یہ رائٹ اور حق ہے کہ وہ کسی بندے کو معاف کر دے، لیکن جہاں پہ خدا نے معاف کرنا ہے وہاں پر وہی اس بات کا بھی ہے کہ وہی خدا عادل ہے، اور خدا کی صفات میں تضاد بھی نہیں ہے، کہ یہ نہیں ہے کہ خدا جو ہے وہ کبھی عادل ہو کبھی رحیم و کریم ہو جائے۔ خدا کی صفات اس سے جدا نہیں ہیں۔ ہاں جی، اب آخر میں اس بات کا ہم نتیجہ نکالتے ہیں کہ کیا اس حدیث پر ہم عمل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یقیناً ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ ہاں، اس پر عمل کرنا مشکل ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ جناب ہم نے یوں ہی حدیث سنی یا بیان کی یا پڑھی تو ہم کہیں گے لو جی اب یہ ہماری جو ہے وہ زندگی میں اسی طریقے سے ہم اس پر عمل پیرا ہو سکیں گے۔ ہاں، ہم اس کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنی زندگی میں گریجولی جب ہم اس پہ سامنے رکھیں گے تو پھر ہمیں جو ہے وہ اس پہ عمل کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اور عمل بھی پہلے ہی دن آج ہی میں نے ارادہ کیا کہ جی یہ ایسے ہو جائے گا، تو یہ اگر کوئی ایسا کر لے تو واقعی بہت اچھی بات ہے۔ لیکن بالآخر ہمیں ان معاملات کو آہستہ آہستہ، کوئی عادت اگر انسان اپناتا ہے تو وہ بھی پہلے ہی دن اس کو پوری عادت کہتے ہی وہ ہیں کہ جس کام میں تسلسل ہو۔ لہذا چھوڑنے کے لیے بھی ہمیں نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اس کام کو چھوڑوں گا، چھوڑنا چاہوں گا، چھوڑنا چاہتا ہوں، اور پھر وہ اس کو چھوڑنے کی طرف جو ہے وہ اس کی رغبت رکھے گا، تو پھر وہ بتدریج جو ہے وہ اس کو چھوڑتا ہوا جائے گا، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ اس بات کا خیال رکھے گا کہ میرے ساتھ ایک نامحرم موجود ہے، یہ بھی کسی کی ماں بہن بیٹی ہے، یہ اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن میرے خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کے ساتھ جو ہے وہ ہنسی مذاق نہ کروں۔ میرے رسول اللہ نے مجھے اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ تم یہاں پہ ایسا کام نہ کرنا، وگرنہ روز قیامت اس کی جو ہے وہ سزا جو ہے وہ بہت سخت ہوگی۔ تو اب ہم اس کی کوشش کر سکتے ہیں۔ لہذا اسلامی تعلیمات پر اگر انسان عمل کرنے کی صدق کے دل اور صدق کے نیت سے جو ہے وہ کوشش بھی شروع کرتا ہے تو پھر خدا اس کے لیے ایسے مقدمات فراہم کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ اس عمل کو پا لیتا ہے۔ لیکن اگر انسان کی نیت ہی نہ ہو تو پھر انسان اپنے اعمال کے ذریعے اپنے آپ کو ایسی دلدل میں گرا دیتا ہے کہ جہاں پر وہ جتنی بھی پھر کوشش کرے گا وہاں سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہم سب کو ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام اور بالخصوص پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث پر اور ان کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔